शाम के नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर नातिया में समय खुश आमदीद। नाज़रीन, 9 अप्रैल 2022 पाकिस्तान की तारीख का एक यादगार दिन इसलिए कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में, हुकूमती तारीखों में पहली दफ़ा कोई एक मुंतखब वज़ीर आज़म तहरीक अदम एतमाद के कामयाबी के नतीजे में घर गया। मैं तो ऐसे ही कहूँगी क्योंकि जो हालात वाक़यात, लेकिन ज़ाहिर PTI की अपना एक मौक़िफ़ है, उनके मौक़िफ़ की बड़ी रिस्पेक्ट है, बट ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है। बहुत सारे ऐसे सवालात जिसके जवाबात आने अभी बाकी हैं, जिसके हवाले से कौम आज भी जानना चाहती है बहुत सारे सवालों को कि 9 अप्रैल को क्या हुआ और क्या हुआ और किस के कहने पे हुआ और किस के कहने पे हुआ। इसके अलावा PTI की वर्किंग कमेटी यानी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसका भी आज इजलास हुआ। क्या हिकमत अमली उस हवाले से मुरतब की गई, लॉन्ग मार्च के हवाले से कहा कि 15 जून के बाद करेंगे। खान साहब की जान को ख़तरे का भी बताया जा रहा है कि उनकी जान को ख़तरा है, और उसके साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं कि अभी उनको जो उनकी ज़मानत है क़ब्ल गिरफ्तारी वो तो है, लेकिन उसके बाद हिफाजती ज़मानत में वो हैं, लेकिन जो ही ख़त्म हो जाएगी तो आज जो उनकी हिफाजत कर रहे हैं कल वो उनको गिरफ़्तार करेंगे। इस हवाले से भी कुछ स्ट्रैटेजी मुरतब की गई है। जिस शख्स के साथ मैं प्रोग्राम करने जा रही हूँ, सवाल जवाब करने जा रही हूँ, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन बहरहाल तारुफ ज़रूरी है। साबिक़ स्पीकर कौमी असेंबली जनाब असद कैसर साहब, और 9 अप्रैल की जब मैं बात करती हूँ तो मेरा ख्याल है मेन रोल तो इन्हीं का था। अस्सलाम वालेकुम असद कैसर साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। सर, मैं वैसे तो ज़रा 9 अप्रैल किसी को भूलता नहीं है, लेकिन एक छोटा सा क्लिप है, मैं चाहती हूँ हम चला लें तो एक मेमोरी हमारी रिफ्रेश हो जाए। देन आई विल स्टार्ट विद यू। चलाइएगा ज़रा वो क्लिप 9 अप्रैल का। मुझे वफाकी काबीना की जानब से इंतहाई अहम खुफिया दस्तावेजात बमुताबिक कानून भिजवाई गई हैं। इन दस्तावेजात के मुताले और गौर से हुकूमती अरकान को तक़वियत मिलती है। मैं आइन का पाबंद हूँ। अपने हल्क का जो मैंने उठाया हुआ है, हल्क का अहम तरीन मुतालबा यह है कि स्पीकर की कुर्सी पर बैठ कर मैं रियासत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालिमियत का तहफ़्फ़ुज़ करूँ। मैंने फैसला किया है कि मैं स्पीकर के ओहदे पे मजीद नहीं रह सकता और मैं अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देता हूँ। मैं अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देता हूँ। सर, जो जानना ये चाहते हैं कि किसका दबाव था आप पर और जिसकी बिना पर आपने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया? देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ा बैकग्राउंड में आपके साथ बात करना चाहूँगा ताकि हमारे लोगों को पता चले मेरा जो बैकग्राउंड है। श्योर सर। मैं इमरान खान के साथ 96 में शामिल हुआ और इससे पहले शौकत खानम का जो कैंपेन था उसमें एज ए स्टूडेंट उसमें शामिल रहा। तो उसके साथ मेरी ज़िंदगी का 26-27 साल का रफ़ाकत है और मैंने उसके साथ ताल्लुक़ ऐसा बनाया कि जैसे एक फैमिली का हो। यानी सोच ले 26-27 साल मैं उसको ऐसे जानता हूँ जैसे वो ख़ुद अपने आप को जानता है, या यूँ कहो कि वो मुझे ऐसे जानते हैं जो मैं ख़ुद अपने आप को जानता हूँ। अच्छा। और मैंने इसको जो हमारी सीनियर लीडरशिप है उसके सामने ये बात कही। तो एक तो मैंने उसके साथ बहुत कुर्बत है, ज़िंदगी का एक लंबा अरसा गुजारा है और मैं उसकी मिजाज को पूरा तरह समझता हूँ। तो बहुत सारे सवाल हम आपसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल। तो ये एक दूसरे कि मैं उसके साथ क्यों शामिल हुआ। उस वक्त जो है ना, इससे पहले मैं इस्लामी जमात में रहा स्टूडेंट लाइफ में, और फिर पासबान में रहा, फिर वहाँ इस्लामिक फ्रंट की जो शिकस्त हुई 93 में, और उस वक्त जो है ना मैं स्टूडेंट था तो थोड़ा पॉलिटिक्स से मैं डिस्करेज हो गया। और इस दौरान इमरान खान ने 92 कब जीता और शौकत खानम का कैंपेन शुरू किया, तो इसमें इसके साथ हो गया। सही है। मैंने उसमें जो क़ायद-ए-आज़म का जो पाकिस्तान था और जो आलम इक़बाल का ख्वाब था, मैंने उसके अंदर वो टच देखी, बहुत करीब उसके साथ हो गया। और 96-97 में मैंने उसको स्वाबी तकरीबन 2-3 दफ़ा मैंने उसको दावत दी, मेरे पास आया। तो इसके साथ एक लंबा रफ़ाकत चला और सब कुछ। तो इस सारे अरसे मैंने जो इसमें मैंने सबसे बड़ी उसकी ताकत देखी है ना, वो झूठ नहीं बोलता। उसको तरीका नहीं आता कि झूठ कैसे बोलता। कुछ बातें छुपा तो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, लेकिन उसको ये नहीं आता, मतलब ये वो मतलब इसके दिल में जो है ना वो ही नहीं हो सकती, दिल में एक बात और मुंह पे दूसरी बात हो। अच्छा, ये बिल्कुल नहीं, मुनाफिक नहीं है। सही है। तो ये जो सूरत-हाल चल पड़ी ना, ये हमें तो पता था कोई अक्टूबर से। आपको कब से पता चला था कि अब आपकी हुकूमत नहीं रहेगी? खान साहब को ये अंदाजा हो गया था कि अब हम गए? अक्टूबर में हमें अंदाजा हो गया था। अच्छा। कि जो सिचुएशन है उसमें कोई चेंज आने वाली है, कुछ लोग जो मुक़्तदर हल्के हैं
وہ ہم سے خوش نہیں ہیں. مقتدر حلقے اسٹیبلشمنٹ آپ سے خوش نہیں تھی جی, اور وہ شاید جو ہے نا چیز کو سینس کر رہے ہیں, اور یہ میری طرف نہیں, یعنی یہ ہمارے اور ناخوش ہونے کی وجہ کیا تھی اسد؟ اور اس میں میں بتاؤں نا, اس میں یہ تو ان سے پوچھے کہ وہ کس کی کیا وجہ ہے. کچھ تو پتا ہوگا نا کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی, یہ بلا وجہ ہم نے ایک محاذ کھولا. میں غلطی بلطی تو کی بات نہیں, لیکن میں کہتا ہوں کہ شاید اس کے اندر جو بھی انڈرسٹینڈنگ تھی, لیکن جو ہمیں تو ہمارے اپنی بھی لوگوں کے ساتھ جو بات ہوتی رہتی تھی نا, اور جو اپوزیشنوں میں پتہ چل جاتا کہ کیا ہو رہا ہے. اس دوران مجھے خان صاحب نے اسائنمنٹ دی کہ آپ اور پرویز خٹک جو ہے نا یہ سارا سچویشن ہینڈل کریں. ہم ایم این ایز کے ساتھ میٹنگ کرتے تھے, بلاتے تھے. یہ جو ہمارے 22 ایم این ایز گئے ہیں موسٹلی کے ساتھ ہم نے میٹنگز کی, اپنا اپنا دکڑا دکھاتے تھے, اور لیکن ہمیں سمجھ آ گیا کہ گیم کچھ اور ہے. سب کچھ کو سمجھتے ہوئے, لیکن پتہ نہیں تھا کہ پیچھے سے کیا ہے, مطلب کہاں سے یہ سارا جو ہے نا پریشر ہو رہا ہے. یہ جو مراسلہ والا سلسلہ, اور خان نے جو ہے نا پھر پبلکلی بات کی. اور سر مراسلے سے پہلے ابھی بہت ساری چیزیں آپ نے ایک نیا پینڈورا باکس سارٹ آف کھول دیا. اب مجھے یہ تو بتائیے کہ جب آپ کو یہ اکتوبر میں اندازہ ہو گیا کہ مقتدر حلقے یعنی اسٹیبلشمنٹ آپ سے خوش نہیں ہے, جس کی بنا پہ آپ کی حکومت اب نہیں رہے گی یا تبدیل ہو جائے گی, یہ آپ کو اندازہ ہو گیا, تو ایک تو یہ کہ کیا یہ واقعی وہ جو ISI چیف کی نوٹیفیکیشن والا معاملہ تھا وہ آپ کو لگتا ہے کہ غیر ضروری ایک محاذ تھا جو خان صاحب نے کھولا؟ پلس اس کا جواب ذرا پہلے مجھے دے دیجیے. دیکھیں کچھ چیز ایسی ہے کہ چونکہ میں تو اسپیکر تھا اور میں انتظامی معاملات میں ڈائریکٹ انوالو نہیں تھا. میں پولیٹیکل چیزوں میں جو اسمبلی سے ریلیٹڈ چیزیں اس میں تو ضرور میرا تھا. انتظامی معاملات میں اور میں جہاں میرا کام نہیں تو میں نے ادھر اتنا وہ نہیں کیا, تو میں اس کے ساتھ جو ہے نا اتنی مجھے ڈیٹیل انفارمیشن نہیں. لیکن آپ کی نالج میں تو تھا نا یہ سارا واقعہ سوشل میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا پہ. آپ کو لگتا ہے یہ محاذ بلا وجہ کھولا گیا, نہ کھولتا تو زیادہ بہتر ہوتا؟ دیکھو مس انڈرسٹینڈنگ تو بالکل اس وجہ سے شروع ہو گئی, اور مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا دونوں طرف سے چیزیں آ گئی. سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو وہ چیز تو پھر بھی سیٹل ہو گئی, وہ اس میں جو مسئلہ تھا وہ سیٹل ہو گئی تھی. اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں تھیں نہیں, میں جو مین آیا نا جو جہاں سے تیزی آئی, یعنی وہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ آئی. اس کے دوران جو ہے نا پھر ہمارے کچھ سینئر لوگ ہم خود بھی اس میں انوالو ہو گئے, اور وہ ہم نے کلیئر کروا دیا. اور خان صاحب نے پھر جیسی ان کی ضرورت تھی یا ان کا مطالبہ تھا یا ڈیمانڈ تھی, اس کے مطابق جو ہے نا وہ ڈیسیجن ہو گیا. اس کے بعد معاملات مطلب وہ تھوڑے وقت کے لیے خان صاحب نے وہ جو پریشر تھا وہ ایکسیپٹ کیا, اور وہ پریشر میں آتے ہوئے ان کی ڈیمانڈ اسی طرح سے پوری کر دی. نمبر 1 یہ ہے کہ وہ فوج ایک بہت اہم ادارہ ہے, بالکل ہے اس میں, اور ہم کسی بھی صورت ہی نہیں چاہتے کہ فوج کے معاملات میں دخل اندازی کی جائے. سر شروع کیوں کیا؟ میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ شروع دیکھو ایک پرائم منسٹر کا ایک چیز پہ ایک اپنا نقطہ نظر تھا, ٹھیک ہے, اور دوسری طرف تو وہ نقطہ نظر پہ تھوڑا مس انڈرسٹینڈنگ آئی, ٹھیک ہے, ٹائم کے ساتھ وہ سیٹل ہو گئی. پھر کیا ہوا مسئلہ؟ آگے تو ختم, یہ قصہ تو ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, آگے جو چلا, جو سچویشن آئی, جو فرسٹ سیکرٹری جو امریکن جو ڈپلومیٹ, وہ جو ہمارے سفیر کے ساتھ میٹنگ کرتا ہے اور پھر اس کو جس طریقے سے بات کرتا ہے, کیونکہ وہ مراسلہ تو میں نے خود پڑھا کیونکہ مجھے کیبنٹ نے بھیج دیا, اور اس میں جو الفاظ ہے جو خان صاحب نے آپ کے سامنے کھل کے رکھی ہے, اس میں ایک ایک لفظ بالکل ٹھیک ہے. سر لیکن اس کے درمیان تو 4-5 مہینے کا گیپ ہے. لیکن میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ جس امریکی مراسلے کی آپ بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ رجیم چینج ہوئی, اس پہ آپ لوگوں کے بڑے کنسرن ہیں, تو یہ جس اسٹیبلشمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ نوٹیفیکیشن والے معاملے کے بعد ISI چیف کے سب معاملات سیٹل ہو گئے تھے, وہ کنسرن فوج کا کیوں نہیں ہے؟ وہ کیوں نہیں مانتی کہ سازش ہوئی ہے؟ آپ کہتے ہیں سازش ہے, وہ اس سازش کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو کہتے ہیں کوئی سازش نہیں ہے. یہ جو نیشنل سیکیورٹی میٹنگ جو ہوئی اس میں کون کون موجود تھے؟ سازش کا ورڈ تو نہیں کہا, اس میں کہا کہ مداخلت ہوئی. پھر جو ہے نا مداخلت تصور کیا جائے, اور نان ڈپلومیٹک لینگویج کا یوز ہوا, ان ڈپلومیٹک لینگویج استعمال ہوا. میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, میں چلو آپ اس کو چھوڑ, میں آپ کے سامنے رکھا, انہوں نے کہا کہ یہ سازش نہیں ہے. میں صرف ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں, اگر آپ کو کوئی کہے کہ دیکھیں
یہ جو ہے نا عمران خان یہ چائنا گیا، چائنا میں اس نے جو پیوٹن ہے جو رشیا کے پریزیڈنٹ ہے اس سے ملاقات کی کوشش کی، ملاقات نہیں ہو سکی، اور یہ پھر یہ اسٹیٹ کی ڈیسیجن نہیں تھا، یہ خان صاحب کے انڈیویجول ڈیسیجن تھا، اور اس قسم کی ڈیسیجن کی بہت سخت ریپرکشن ہوں گے۔ اور پھر جو ہے نا خان صاحب صرف یہ بھی نہیں کہ یورپ بھی خفا، یورپی یونین بھی خفا ہے، اور یورپی یونین جو ہے نا وہ اس کے اوپر اپنا ریئیکشن دے گا، اور اگر آپ اس طرح کرتے ہیں تو پھر آپ سمجھے کہ آپ اپنے معاملات کے خود ذمہ دار ہیں۔ میں ایک لفظ کو کوٹ کرتا ہوں جو میں نے خود پڑھا ہے، پھر کہتے ہیں کہ اگر جو ہے نا ان کے خلاف جو ہے نا عدم اعتماد جو ہے نا اس کے خلاف آتی ہے، اس میں یہ عدم اعتماد کامیاب ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر عدم اعتماد ناکام ہوتی ہے تو پھر آپ کو اس کی ریپرکشن جو ہے نا بھگتنے پڑیں گے۔ اچھا وہ بھی شیور نہیں تھے کہ عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی، مطلب انہوں نے اتنا پیسہ نہیں، اس کو کیا پتا تھا ابھی تک، لیکن ان کو یہ میٹنگ اس کی ہوئی ہے 7 کو، 8 کو آپ کی قرارداد اسمبلی میں جو ہے نا وہ سبمٹ ہوتی ہے، تو یہ تو کلیئر طے شدہ بات ہے نا کہ پہلے سے چیزیں طے تھی، انگلینڈ میں میٹنگز ہوئی اور مختلف جگہ میٹنگز ہوئی، چیزوں کو بالکل ایک میچور کیا گیا، اس کے بعد سارا کچھ کیا گیا، اور وہ جو وہ دیتے ہیں نا جو آرڈرز دیتے ہیں، مجھے بتاؤ ایک آزاد کو کوئی اس قسم کی انسٹرکشن دے سکتے ہیں؟ کیا آپ یہ بتائیں، میں صرف آپ سے پوچھنا چاہتا بالکل ٹھیک ہے، ایز اے پاکستانی کیا آپ ایک پاکستانی کے طور پر یہ برداشت کریں گے کہ کوئی آپ کو اس طرح آپ کے ملک کو کوئی اس طرح ڈائریکشن دے؟ سر نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ دیکھو یہ ہم دیکھو میں بات کرتا ہوں نا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا ملک ہے، ہمارے آپس میں بہت اختلافات ہوں گے، مس انڈرسٹینڈنگ، مطلب اپنا اپنا پولیٹیکل ایجنڈا ہوگا، لیکن سب سے اہم ہمارے لیے کہ ہم ایک خوددار قوم ہیں، ہم غریب ضرور ہیں لیکن کمزور نہیں ہیں۔ یہ نقطہ نظر اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہے؟ نہیں، میں کیوں کہتا ہوں کہ نہیں، میں پوچھ رہی ہوں نا، وہ کہتے ہیں کوئی سازش نہیں ہوئی، وہ کہتے ہیں ہم نے اساس اداروں نے تحقیقات بھی کر لی، کوئی سازش کا شبہ بھی نہیں ملا، آپ کہتے ہیں سازش ہوئی ہے، تو میں تو یہ سوال پہ پوچھنے پہ حق منجار ہے سر کہ جو آپ کا نقطہ نظر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا کیوں نہیں ہے کہ ہمیں خوددار قوم ہے اور ہم کسی کا ڈکٹیشن نہیں لیں گے؟ یہ مجھے بتائیں نیشنل سیکیورٹی کونسل میں کون کون بیٹھا تھا؟ تمام سٹیک ہولڈر بیٹھے تھے کہ نہیں بیٹھے تھے؟ اس میں جو ڈیمارچ دیا گیا اس کا کیا مطلب تھا؟ اس میں جو انہوں نے احتجاج ریکارڈ کیا اس کا کیا مطلب تھا؟ اور ان کی جو اسٹیٹمنٹ نکلی اس کا کیا مطلب تھا؟ دیکھو ہم اس کو زیادہ نہیں گھسیٹنا چاہتے، میں بھی نہیں گھسیٹنا چاہتی، وہ کردار ہے، آپ اس کو زیادہ نہ چڑھیں، نہیں چھڑتی سر، نہیں چھڑتی، ایک سوال کا جواب دے دیں۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ دیکھو ہم سب، آپ پاکستانی، ہم پاکستانی ہیں، الحمدللہ ہم سب نے اس ملک کی عزت وقار کا خیال رکھنا ہے، ہم نے بینگ اے پاکستان پراؤڈ فیل کرنا ہے۔ عمران خان وہ آدمی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے عزت دی، ورلڈ کپ جیتا، شوکت خان بنایا، اس ملک کے لیے آئیکن ہے۔ اس صورتحال میں عمران خان کی حکومت کو ختم کیا جاتا ہے، اور ہمارے اپنے لوگ جو کہ ضمیر پروش، جس طرح اس کی جو ہے نا بوریا 25 کروڑ پہ اس کی ضمیر خریدا جاتا ہے، تو اس پہ تو میرے خیال میں یہ سیاست سی ہر ایک کو بالا تر، کیونکہ ہم نے ایک آزاد ملک میں رہنا ہے، ایک ایسے ملک میں رہنا ہے کہ جو ہمارے بچوں کی جو مستقبل کی ضامن ہو۔ سیاست تو ہوتی رہے گی، تو اس لیے میں چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت تو پھر ہم اس چیپٹر کو کلوز کرتے ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہ جو ساری آپ بات کہہ رہے ہیں، نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ بھی ہو گئی اور تمام چیزیں ہو گئی ہیں، آپ نے سپریم کورٹ کو بھی صدر نے خط لکھ دیا، ساری چیزیں ہو گئی، وہاں سے آیا کہ کوئی سازش نہیں ہے، آپ بضد ہیں کہ سازش ہوئی ہے اور اس سازش کے نتیجے میں آپ کی حکومت کا خاتمہ ہوا ہے، اور پھر دوسری طرف پھر نیوٹرل کی بات بھی آتی ہے، تو کیا میں آپ کی بات سے یہ عکس کروں کہ جو نیوٹرل ہیں وہ اس میں آن بورڈ تھے؟ بالکل تھے، اس سازش میں آن بورڈ؟ نہیں، سازش میں نہیں، ہمارے ساتھ میٹنگ میں سچویشن وہ سارے دیکھ رہے تھے، لیکن وہ تو سازش نہیں کہہ، وہ کہتے ہیں سازش نہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا، آپ کی رجیم چینج میں وہ آن بورڈ تھے؟ دیکھو میں یہ جو اس میں جو سٹیک ہولڈر ہیں، جو اس وقت اس کی بینیفیشری ہے وہ ہے، اور میں اس پہ زیادہ کمنٹس نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ ایک بیرونی ایجنڈے کے تحت جو ہے نا اور ایک سازش کے تحت ہماری رجیم چینج ہوئی۔ چلیں سر الاؤ کیجئے گا ایک بریک لے لیتی ہوں، مختصر سا بریک سے واپس آتے ہو تو دل تو نہیں چاہ رہا بریک لینے کا، لیکن ظاہرہ مجبوری ہے، بریک لے واپس آتے ہیں تو پھر اور چیزیں بھی جاننی ہے۔ 9 اپریل کی بات وہیں کے وہیں رہ گئی، پوچھتے ہیں نا ذرا اسد قیصر صاحب نے کہ جو پرزنر وینز منگائی تھی وہ کس نے منگائی تھی؟ بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔
چینا سے پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوشامدید کہتے ہیں اور اسد قیدر صاحب نے یہ اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ چونکہ مقتدر حلقوں یعنی اسٹیبلشمنٹ سے ان کے تعلقات صحیح نہیں تھے، جس کی وجہ سے ان کو اندازہ تھا کہ اب ان کی حکومت آگے نہیں چلے گی۔ اب سر میں واپس 9 اپریل پہ آ جاتی ہوں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کسی دباؤ کے نتیجے میں استعفیٰ دیا۔ ایک تو جواب یہ کہ پھر آپ نے استعفیٰ دینے پہ آپ کو کس نے مجبور کیا، پلس جو پرزنرز وینز منگائی گئی تھی اور پھر پورا میڈیا چیخ رہا تھا کہ جی عدالتیں کھل گئی، قیدیوں والی گاڑی باہر آ گئی، کس نے منگائی تھی؟ دیکھو، نمبر 1 یہ ہے کہ دباؤ کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ میرے بیک گراؤنڈ سے خبر نہیں ہے اور میں ایک بیسیکلی پولیٹیکل ورکر ہوں اور زندگی کا لمبا عرصہ جو ہے نا ایز اے کارکن گزارا ہے اور بہت اپس اینڈ ڈاؤن سے ہو کے گزرے ہیں، تو یہ تو بالکل بھول جائے۔ ہاں، رسپیکٹ کرتا ہوں سب کا، ریگارڈ کرتا ہوں سب کا اور ایک کو رسپیکٹ دیتا ہوں۔ یہ جو ریزائن کا ڈیسیجن میرا خود تھا، اپنا تھا۔ میں نے خان صاحب کے ساتھ یہ اپنا موقف رکھا، چونکہ لاسٹ ملاقات آپ کے خان صاحب سے 9 اپریل کو کس وقت ہوئی؟ 11 بجے، کچھ آگے پیچھے 11 بجے، رات 11 بجے۔ اس وقت آپ نے ان کو بتا دیا آپ ریزائن کرنے جا رہے ہیں؟ ہاں، میں نے انہوں نے کیا کہا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے اسے ایگری کروایا۔ میں نے کہا کہ جی اس وقت یہ ہے کہ میں نے آپ کا اناؤنسمنٹ کی تھی جب آپ پرائم منسٹر بن رہے تھے، مجھ سے اب یہ نہیں ہوگا کہ میں وہ اناؤنس کروں کہ اس وقت جو ہے نا عمران خان پرائم منسٹر نہیں رہے۔ تو میں نے کہا کہ میں نے ریزائن کرنا ہے اور میں یہ نہیں کر سکتا، یہ میرے ہمت ہی نہیں ہے۔ تو باہر اس نے، اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے، اس نے مجھے اجازت دے دی کہ چلو آپ جس طرح مناسب سمجھتے ہیں۔ پریشان تھے اس وقت؟ بالکل نہیں تھے، بالکل ریلیکس موڈ میں۔ آپ کے کچھ میڈیا لوگ تھے ادھر، اس سے پوچھتے، ادھر وہ تھے سینئرس ہمارے جو لیگل لوگ تھے اور جو ہمارے سینئر وہ بھی ادھر تھے، تو ان سب سے مشورہ کر کے میں نے ریزائن کا فیصلہ کیا۔ اور میں ایک تو یہ کہ خان کا نہیں کرتا، دوسری وجہ یہ تھی کہ اس وقت ایک سازش کے تحت ہمارے لیڈر کو جو ہے نا نکالا جا رہا ہے۔ میں اس کے ساتھ آیا تھا اور میں نے کہا کہ یہ تاریخ بنے کہ میں اس کے ساتھ جاؤں گا، تو میں اس کے ساتھ آیا، میں اس کے ساتھ کیا۔ 9 اپریل کو آپ کی بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی کئی ملاقاتیں ہوئیں، اپوزیشن کے دیگر رہنماؤں سے بھی کئی ملاقاتیں ہوئیں، کیا آفرز لے کر وہ آپ کے پاس آ رہے تھے؟ کیوں بار بار ملاقاتیں؟ رات کو میرے پاس جو ہے نا ایاز صادق صاحب، نوید قمر صاحب اور خواجہ سعد رفیق صاحب آئے تھے، اور اس وقت جو ہے نا بائی چانس میرے پاس پرویز خٹک اور فواد چودھری اور ایون مراد سید وہ بھی آ گئے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ایک کنسٹیٹیوشنل پروسیجر ہے، اس کو ہونے دے، اور میں نے اس کو ایک کمٹ کیا کہ بالکل میں کنسٹیٹیوشنل اس کو جاری رکھوں گا۔ پھر صبح میرے پاس بلاول بھٹو صاحب آئے اور ساتھ جو ہے نا راجہ پرویز اشرف صاحب تھے۔ اس نے مجھے کہا کہ دیکھیں یہ جلدی کرے، آپ کے اوپر جو ہے نا آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے، یہ لگ سکتا ہے، آپ ان سے پوچھیں۔ میں نے کہا کہ نمبر 1 یہ ہے کہ میں جو کچھ کام کروں گا میں قانون کے مطابق کروں گا، میں قانون سے آگے نہیں۔ دوسرا، جو جس چیز میں لگنا ہے وہ لگ جائے۔ میں عمران خان کے ساتھ زندگی کے 26 سال گزارے ہیں، کوئی کام ایسا نہیں کروں گا جس سے وہ محسوس کرے کہ میرے ساتھی جو ہے نا یہ ڈگمگا گیا۔ ان سے پوچھے، آپ کے ساتھ تو انٹرویو میں آتے رہے ہوں گے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب بھی ہے، میں اس کے ساتھ بھی اختلاف کرتا ہوں جب وہ ٹیم میں نے کہا جی میں اپنا نقطہ نظر ضرور رکھوں گا، اپنی بات ضرور کروں گا، وہی فائنل ڈیسیجن اس کا ہوگا۔ باہر مجھے خان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ ایسا کام کرو جو قانون کو وائلیٹ کرو۔ اچھا، تو جب آپ جب میں نے پروڈکشن آرڈر بھی جب جاری کر رہے ہوتے نا، میں اس کو اس وقت بھی مشورہ کرتا تھا، تو مجھے اس نے کبھی نہیں روکا۔ ٹھیک ہے، جب آپ کی ملاقاتیں ہو رہی تھیں جس میں خواجہ سعد رفیق اور ایاز صادق صاحب یہ لوگ آئے، اس کے بعد نوید قمر صاحب، اور پھر آپ نے کہا فواد چودھری، مراد سید صاحب بھی وہاں پر بیٹھے تھے، پرویز، خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی تھی؟ دیکھو یہ ٹینس تھا؟ نہیں، کوئی ٹینس نہیں تھا، ہم تو ریلیکس جو روٹین کی بات ہے ان کے ساتھ گفت و شنید، اچھے ماحول، خوشگوار ملاقات۔ کیونکہ میں تو اسپیکر تھا، اسپیکر کی حیثیت سے تو آپ سب کو ایک جیسی اپرچونٹی دینی ہوتی ہے، موقع دینا ہوتا ہے۔ کسٹوڈین آف دا ہاؤس، سب نے ہاتھ ملائے ایک دوسرے سے۔ ہاں، کیوں نہیں؟ بھائی کوئی سارے ایک اپوزیشن کا تو مطلب نہیں ہے کہ اب وہ بدو گٹائے، ایک سوچ کا فرق ہوتا ہے، ایک نظریہ کا فرق ہوتا ہے، اور اپنا اظہار کرتے ہیں، اسمبلی میں اظہار کرتے ہیں۔ اسمبلی میں جو ڈیبیٹ ہوتی ہے، وہ جتنی بھی ڈیبیٹ ہو تو ڈیبیٹ ہوتی ہے، ذاتی دشمنی نہیں ہوتی۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور ہونا بھی ایسی چاہیے۔ سر، قیدیوں والی گاڑی کس نے منگائی تھی؟ مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے تو بہت لیٹ پتہ چلا، کوئی جب میں نکلا ادھر سے
11 बजे कुछ मुझे पता चला कि गाड़ी आई है, लेकिन क्योंकि फिर टाइम बहुत कम था और तो आपने पता करने की कोशिश नहीं की? आप नहीं, बहरहाल आप स्पीकर तो थे, आप लास्ट मोमेंट में रिजाइन करके निकले। आपका अंदाजा क्या है, बाद में क्या बात हुई, किसने मंगाई, क्यों मंगाई? आपको गिरफ्तार करने आए थे कि अगर आपने 12 बजे से पहले ये तहरीक अदम कैसे ये स्पीकर को कैसे गिरफ्तार, ये तो पूछ रही हूँ मैं तो। वैसे ही अगर ये हो जाता तो एक नई तारीख बन जाती, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात होती। आप हीरो बन जाते? नहीं, हीरो नहीं बन जाता, मतलब ये कैसी हिम्मत करते सकते थे कि स्पीकर को हाथ डाले। अगर ये स्पीकर को, तो इसका मतलब ये था, इतनी हिम्मत थी कि एक सिटिंग स्पीकर की गिरफ्तारी के लिए, मैं यही तो पूछना चाह रही हूँ कि किसमें इतनी हिम्मत आ गई थी? अगर ये होता तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में जंगल का कानून है कि फिर तो दुनिया को पता चल जाता ना कि ये मुल्क है, इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें कोई अदालत है कि वैसे मतलब जिसका जी चाहे। देखो, अगर किसी की रिस्पेक्ट है तो एक उसके कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको कोई वो दी, अथॉरिटी दी है ना, कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने जो 12 बजे तक जो अदालत ने, हालांकि अदालत के फैसले के खिलाफ मैंने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू दाखिल की हुई है और मैं इस फैसले को जो है ना उसके ऊपर मेरे पूरी कंसर्न है, मेरे उसके ऊपर पूरे आपको बिल्कुल नहीं पता ना, खान साहब झूठ बोलते हैं ना आप झूठ बोलते हैं, आपको बिल्कुल नहीं पता कि कैदियों की बहन किसके कहने पे आई, क्यों आई, किसने भेजी? मुझे वल्लाह कोई पता नहीं था, मैं चूंकि अपने पता करने की बाद में भी कोशिश नहीं किया। मैं निकल गया तो मुझे किसी ने कहा कि वैन, मैंने देखा, मैंने कहा वो वैन आई हुई है, उधर मैं प्राइम मिनिस्टर के पास गया, उसके साथ तो मैं और डिस्कशन में था ना, मैं तो भूल गया था कि क्या है इधर, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो और फिर हमने डिसाइड भी किया और डिसाइड किया कि फिर आया सादिक जो है ना बैठ जाएगा, वो आगे प्रोसीजर चला लेगा। ठीक है, तो हमने डिसीजन की, तो फिर हमारा वो इशू नहीं रहा कि क्या। चले लॉन्ग मार्च तो आपने आगे कर दी है, लेकिन उसके बाद पेशावर चले गए खान साहब और आज वो वापस आए बनी गाला। अब राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं, वो जो जबान इस्तेमाल करते हैं वो तो मैं नहीं करना चाहती, लेकिन वो कहते हैं कि उन्होंने चूंकि हिफाजती जमानत ली भी है तो अभी तो हम उनको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जैसे ही खत्म हो जाएगी तो जो एहलकार उनकी हिफाजत पे मामूर है वही उनको गिरफ्तार कर लेंगे। मैं बहुत, चूंकि मैं ऐसे होते पे रहा हूँ कि मैं अल्फाज का बड़ा चुनाव करता हूँ, हिम्मत है तो कर दे, हिम्मत है तो कर दे गिरफ्तार, कानून के मुताबिक करेंगे। आप कानून को हाथ में बिल्कुल। देखो कानून क्या कानून है, यानी मुझे बताओ हमारे खिलाफ पर्चे हुए हैं, क्या एक मुल्क में जो है ना क्या कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक पुरअमन एहतजाज की जमानत नहीं देता? क्या हम क्या, देखो हमारे पास कोई फोर्स तो नहीं है, कोई मलेशिया तो नहीं है, हम तो जो है ना हमारे पास क्या है, हमारे पास खवातीन बच्चे फैमिली आती है। खान साहब ने इंटरव्यू में कहा कि मेरे लोगों के पास हथियार थे उस दिन, इसलिए मुझे डर था कि खूनरेजी ना हो जाए। देखो हमारी फैमिली, आपको पता है पख्तूनों को तो अपना एक कल्चर होता है, लेकिन इसका मतलब तो नहीं कि हथियार इसलिए लाए थे कि वो किसी को मारे, ये बिल्कुल मतलब उसने अगर कोई बात की तो इसका ये मतलब। लेकिन देखो हमने हमेशा जब भी किया है पुरअमन किया है, हम पुरअमन एहतजाज करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के पास फिर भी जाएंगे, अपना नुक्ता नज़र रखेंगे कि भाई आया पाकिस्तान में एक पुरअमन एहतजाज का हक है कि नहीं है। हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट देता है। खान साहब की गिरफ्तारी के ऑर्डर रिलीज हो जाते हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया हो जाता है, देन व्हाट? पाकिस्तान जाम हो जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ, इतना बुरा हाल हो जाएगा कि इससे संभल नहीं जाएगा। ये कोई गप है कि इमरान खान आम आदमी नहीं है, इमरान खान दुनिया का सबसे वेल नोन पर्सनैलिटी है, आइकन है, और इस वक्त वो आवाम के दिलों में रहता है। ये और हमें क्या हो जाएगा, इमरान खान गिरफ्तार हो जाएगा तो क्या ख्याल उसके कद में कमियाँ जाएगी? क्या हमारा जो मौक़िफ़ है वो कमज़ोर हो जाएगा? वो तो मज़ीद तकड़ा हो जाएगा। ये जितना भी करेंगे ना हमारे लिए आसानी पैदा करेंगे। कितना टाइम है, हद करे मिसाल के तौर पर ये पूरा टाइम गुजारता है तो कितना टाइम है? पहले तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि इस साल से आगे भी निकल जाए, क्योंकि ये तो चूचू का मरबा है, ये तो 11-12 जमात है, एक जमात एक बात करती है, दूसरी बात, और 1-2 नंबर की उसको 1-2 वोट की उसकी वो बरतरी है। ये तो देखो चलने वाले नहीं है। हमें अगर हमसे मुझसे पूछे, मेरी ज़ाती राय है, ये हमारे लिए ब्लेसिंग है, ज़ाती राय है, मैं पार्टी की बात नहीं करता। ठीक है, आपकी पार्टी दोबारा से उठ गई है, यानी जो कुछ इस वक्त इन्होंने हमारे खिलाफ साजिश की, पूछता ही नहीं कि आपने 3.5 साल में कुछ नहीं किया। नहीं, उन्होंने हमारे खिलाफ साजिश की, वो साजिश में खुद फंस गए और इतनी बुरी तरह फंस गए कि उसको तरीका नहीं क्या करे। एक और ब्रेक लेती हूँ। गिरफ्तारी अगर राणा साहब ने की तो उसका तो उन्होंने बता दिया कि क्या होगा, लेकिन उसके बावजूद एक सवाल जहन में है जो छोड़े जा रही हूँ, ब्रेक के बाद जानूंगी कि कहा यह गया कि इमरान साहब की जान को खतरा है। इमरान खान साहब की जान को किससे खतरा है, ब्रेक के बाद जानते हैं।
جی ناظرین، پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا اسد قیصر صاحب، یہ تو آپ نے بتا دیا، رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی جواب دے دیا، بلکہ ان کو میرا خیال ہے آپ نے ایک تڑی لگا دی کہ گرفتار کر کے دکھائیں خان صاحب کو. خان صاحب کی جان کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. کل جب وہ آج صبح جب سے کل سے اطلاعات تھی کہ وہ دوبارہ اسلام آباد میں آئیں گے، تو بابر اوان کل سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ 24 گھنٹے اہم ہے، 48 گھنٹے اہم ہے، خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے. خان صاحب اپنے ملک میں رہ رہے ہیں، اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، فل پروف سیکیورٹی میں رہ رہے ہیں، ان کی جان کو کس سے خطرہ ہے؟ دیکھیے اس حکومت سے خطرہ ہے. اس حکومت سے؟ بالکل، کیونکہ جس طرح یہ حرکتیں کر رہے ہیں نا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس کو کیسے اینڈ. مطلب یہ کبھی سیکیورٹی ہٹا لیتے ہیں، کبھی رکھ لیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ سیکیورٹی اس کو گرفتار. اچھا اس سیکیورٹی پہ ہمارے کیا اعتماد ہو جائے گا کہ انٹیریئر منسٹر کہتا ہے کہ جس سیکیورٹی اس کے اوپر لگی ہے یہی اس کو گرفتار کرے گا؟ مطلب اس کا میسج کیا جا رہا ہے؟ تو یہ خود مطلب، اور جو سیکیورٹی پہ لگے ہوئے ہیں وہ بھی سیریس نہیں لیں گے. مطلب جس طرح اگر خان صاحب کو کچھ ہوا تو یہ حکومت اس کی ذمہ دار ہوگی. صرف حکومت؟ صرف حکومت. صرف حکومت؟ حکومت ہوتی ہے. حکومت یا ریاست؟ حکومت. آپ صرف حکومت کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا بالکل حکومت کو ریسپانسبل. لیکن وہ کیوں؟ ہمیں تو حکومت سے کام ہے نا، ہمیں کسی اور سے کیا کام ہے. لیکن وہ ایسا کیوں کریں گے؟ وہ خان صاحب کو مطلب ایک سیاسی حریف ہی ہے نا، کوئی ذاتی دشمن تو نہیں ہے، تو وہ کیوں چاہیں گے کہ اللہ نہ کرے خان صاحب پہ کوئی؟ اس کو سمجھ ہی نہیں ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے. یہ اس کو بچوں کا کھیل سمجھتے ہیں. دیکھو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس وقت ان کے ساتھ جو عوام کی جو محبت بن گئی ہے، جو اس کا جو نیریٹو ہے، جو اس وقت ہم جو آزادی کی، حقیقی آزادی کی بات کر رہے ہیں، اس وقت ایک خوددار قوم کی بات کر رہے ہیں، اس وقت جو ہم جو ہے نا اپنا ملک میں جو ہے نا اپنی اختیار کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارا ملک ہے، ہمارا ہی اس کے اوپر جو ہے نا حق ہے کہ ہم فیصلے کریں ایک آزاد قوم کی. کس کو اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ سب کو اچھا لگ رہا ہے، سب کو اچھا لگ رہا ہے. مجھے بتاؤ نا، اس سے پہلے جو حکومتیں ہوتی تھی، ایک عام جو ہے نا، ایک عام وہ بھی آ جاتا تھا جونیئر آفیسر، آپ کا پرائم منسٹر، آپ کا پریزیڈنٹ اس کو ملتا تھا. اچھا کیا آپ سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہیں اسد قیصر صاحب، آپ اس کے حق میں ہیں کہ اگر ملک میں ڈیموکریسی ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کوئی رول نہیں ہونا چاہیے اور وہ واقعی نیوٹرل ہونے چاہیے؟ دیکھو سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی بھی بہت کمزوری ہے. یعنی ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا وہ فیملیز پارٹیز بن گئی ہے، وہ خاندانی پارٹی بن گئی ہے، باپ سے بیٹا، بیٹے سے نواسا. آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ جو مسلم لیگ نون ہے، نواز شریف ہے، شہباز شریف ہے، اس کا بیٹا ہے. کیا فرق پڑتا ہے سر، آج بھی حکمران بنے ہوئے وہ لوگوں کو تو وہ چیز بادر نہیں کرتی. اچھا یہ ادھر جو ہے نا ذوالفقار بھٹو، بینظیر بھٹو، آصف زرداری، بلاول بھٹو زرداری، یہ جب اس طرح ہوگا نا پھر لوگوں کو موقع ملے گا. کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے اپنے ورکر کو عزت نہیں دیتی. پولیٹیکل پارٹی تب پولیٹیکل پارٹی بن جاتی ہے جب وہ نیچے سے لیڈرشپ منتخب کر کے آگے نکلتی ہے. کسی پولیٹیکل پارٹی میں انکلوڈنگ پی ٹی آئی، کسی پولیٹیکل پارٹی میں جو ہے نا لیڈرشپ وہ عوام نہیں چنتی، ورکر نہیں چنتی، ورکر کو ریسپیکٹ نہیں ملتا. تو آپ کی پارٹی میں بھی نہیں چنتی؟ میں تو آپ کی پارٹی میں بھی کبھی الیکشن نہیں ہوتے؟ ایک دفعہ الیکشن ہوئے تھے وہ بھی متنازع ہی رہے، آپ بہتر طور پہ جانتے ہیں. میں اس کا پریزیڈنٹ الیکشن جیتا گیا تھا. میں اس ویڈیو کہتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، ورکر کو ریسپیکٹ ملنا چاہیے. جب ورکر کو ریسپیکٹ ملتا ہے تو وہ پھر پارٹی سروائیو کرتی ہے. چلے میرا سوال وہیں پر رہ گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل ہونا چاہیے، آپ اس بات پہ ایگری کرتے ہیں، یا ان کا سیاست میں کوئی عمل دخل ہونا چاہیے؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. تو پھر خان صاحب کو کیوں اعتراض ہے کہ نیوٹرل کیوں ہے؟ وہ امر بالمعروف کی بات کرتے ہیں کہ وہ سچ کا ساتھ دے. سچ خان صاحب کے لیے کچھ اور ہو سکتی ہے، اچھائی خان صاحب کی نظر میں کچھ اور ہو سکتی ہے، اپوزیشن کی نظر میں کچھ اور ہو سکتی ہے، تو وہ تو نیوٹرل کے حق میں نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ادارے کو اپنے حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے. کانسٹیٹیوشن نے ہر ایک ادارے کی جو ہے نا وہ جورسڈکشن بتائی ہے، اور پارلیمنٹ اپنا کام کرے، عدلیہ اپنا کام کرے، اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرے، جو جس کے ذمہ کام ہے وہ کرے، اور پولیٹیکل پارٹیز اپنے اندر ریفارم کرے. تو پھر خان صاحب کیوں چاہتے ہیں کہ نیوٹرل ذات ان کو سپورٹ کرے؟ میں بتاتا ہوں نا کہ پولیٹیکل پارٹیز جب تک اپنے اندر ریفارم نہیں کرے گی، اپنی پارٹی کے اندر جو ہے نا جمہوریت نہیں لائے گی، انہیں پھر جو کبھی مارشل آئے گا، کبھی جو ہے نا اور فورسز آئیں گے، پھر ان کے لیے راستہ آسان ہو جاتا ہے نا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے پولیٹیکل پارٹیز اپنے پارٹیز کے اندر جمہوریت لائیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے پھر ترکی میں
اسٹیبلشمنٹ نے کوشش کی، ناکام ہو گئی. ناکام ہو گئی. انڈیا میں کوئی دیکھے نا کر لے. ہمارے ملک پہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے پارٹیز کے اندر جو ہے نا کوئی جمہوریت نہیں ہے. خوشامدی لوگ آ جاتے ہیں، جو زیادہ خوشامد کر سکتا ہے، جو زیادہ چھمچا لگا سکتا ہے، وہی لیڈرشپ پہ آ سکتا ہے. یعنی جو آدمی اپنی ایگو سیلف ریسپیکٹ کا خیال رکھتا ہے اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. سر دیکھیں، آپ نے خود ابھی کہا کہ آپ کے چونکہ تعلقات اسٹیبلشمنٹ سے اچھے نہیں تھے، تو اس وجہ سے آپ لوگ کو اندازہ ہو گیا کہ اب آپ کی حکومت آگے نہیں چلے گی. شیخ رشید صاحب آج کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. کیا آپ کو آج یہ احساس ہوتا ہے کہ 2017 میں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ایسی ہی زیادتی ہوئی تھی؟ ان کو بھی اسی طرح سے مدت کے بغیر پوری ہوئے بغیر نکال دیا گیا تھا؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ اس کے اوپر تو کیسز آئے. آپ دیکھیے کہ اس کے پاناما کیس آیا، عدالت میں کیس چلا. سر وہ تو کئی عدالت میں سزا ہوئی، ان کو اقامہ لینے پہ، یہ سب چیزوں پہ اقامہ کیوں رکھا، جواب کیوں نہیں دے سکتے. ویسے میں آپ سے پوچھا آپ مجھے ایسے پاکستانی کہے کہ آپ کا ڈیفینس منسٹر، آپ کا فارن منسٹر، آپ کا جو ہے نا انٹیریئر منسٹر کسی ملک میں کہیں جو ہے نا منیجر ہے 15,000 روپے پہ، کبھی 20,000 روپے پہ اور اقامہ پہ ہے، یہ آپ کے ملک کی توہین نہیں ہے؟ میری بھی توہین ہے، بحیثیت عوام، بحیثیت شہری پاکستانی. میں سمجھتا ہوں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایکول اپرچونٹی ملنی چاہیے. الیکشن فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے. جو اس پولیٹیکل پارٹیز کو عوام مینڈیٹ دے وہ اس کو چانس ملے. اور میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ بالکل، لیکن کوئی پولیٹیکل پارٹی لیڈر جو ہے نا وہ قانون سے براتر نہیں ہے. بہت اچھی آپ نے بات کی ہے. اور یہ الیکشن کب ہونے چاہیے اس پہ آپ لوگ کیا سوچ کے بیٹھے ہوئے، اس پہ ذرا بات کروں گی، لانگ مارچ بھی نئے انتخابات کے حوالے سے بھی. لیکن اس سے پہلے ابھی عمران خان صاحب نے ملتان کا جلسہ کیا آئی گیس 20 تاریخ کو، اور پھر وہ چلے گئے پشاور. آج وہ واپس آئے، تقریباً 15-16 دن وہ پشاور رکے. اب اپوزیشن آج کی حکومت ان پر یہ الزام لگا رہی ہے کہ جی آپ نے کہا کوئی بھی لیڈر قانون سے بڑھ کر نہیں ہونا چاہیے، کہ وہ سرکاری خرچے پہ رہے، سرکاری ہیلی کاپٹر استعمال کرتے رہے، سرکاری وسائل استعمال کرتے رہے. تو اور سرکاری ہیلی کاپٹر میں ہی میرا خیال ہے وہ خیبر پختونخوا سے بنی گالا واپس بھی آئے. کیا وہ اتھورائز ہیں یہ سرکاری ہیلی کاپٹر استعمال کرنے کے؟ کیا وزیر اعلیٰ اتھورائز ہے کہ نہیں اتھورائز؟ وزیر اعلیٰ ہے نا سر، وہ تو وزیر اعلیٰ، ان کا بات تو کوئی اس وقت پبلک آفس کے نہیں ہے. تو اس کا مہمان، مطلب میں اسپیکر تھا، میرے پاس اتھارٹی تھی کہ میرے پاس کوئی مہمان آئے میں اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہوں، اپنے گھر میں فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہوں. تو آپ سرکاری ہیلی کاپٹر میں اپنے مہمانوں کو گھما سکتے ہیں؟ نہیں، وہ اگر کہیں میرے لیے خبر ہے، مثال کے طور پر اگر میں کہیں جا رہا ہوں اور میرے ساتھ کوئی میرا خود اپنا ایجنڈا ہے، کوئی اپنا پروگرام ہے، میرا اپنا کی جانا ہے، تو اگر میرے ساتھ کوئی بیٹھ جائے اور میرے ساتھ جائے تو وہ گناہ ہے؟ نہیں. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کا پروگرام تھا کہ آج ہم وہاں سے بڑی گالا جاؤں. یس، کور کمیٹی کی میٹنگ کے لیے وہ بھی آ رہا تھا، دیر کے جلسے کے لیے چیف منسٹر ادھر بھی جا رہا تھا، بدیر کے جلسے کے لیے بھی چیف منسٹر جا رہا تھا، تو اس کے ساتھ چلا. میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ خان صاحب تو تھے پشاور میں، تو جو پشاور کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کا اچانک موڈ بنا کہ میں کور کمیٹی کی میٹنگ اٹینڈ کرنے بنی گالا چلے جاؤں، تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب آپ بھی آ جائیں، ایسا تھا؟ وہ کور کمیٹی کے ممبر ہے، اس کے پاس یہ حکومت نے اس کو یہ وسائل دیے کہ اس کا ٹائم بچت ہو. وہ جیسے آئے اس نے میٹنگ اٹینڈ کی، واپس چلا گیا اس ہیلی میں، اور وہ قانون کے مطابق ہے. مطلب یہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا اس نے کوئی ذاتی اس کے لیے استعمال کیا ہے. مطلب وہ آ رہے تھے تو انہوں نے خان صاحب کو بھی لفٹ دے دی کہ چلیں آپ کو بھی بنی گالا ڈراپ کر دیں. یہ بات نہیں، اس نے بھی آنا تھا، وہ آپ دوسری طرح بات کر رہے ہیں. لیکن یہ چیف منسٹر کی اتھارٹی ہوتی ہے جس کو وہ استعمال کرنے دے اس کو دے دیتا ہے، یہ اس کو رولز الاؤ کرتی ہے. اچھا، تو کسی کو بھی کر سکتے ہیں؟ نہیں، کسی کو نہیں، کسی بھی مہمان کو. وہ اگر کسی اور کو اس کے باقاعدہ جو ہے نا وہ پیسے لے سکتے ہیں، لیکن اگر وہ خود ہو یا کوئی منسٹر ہو تو وہ اس پہ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر، ایک اور مختصر سا بریک لوں گی. بریک سے آپ آؤں گی تو ذرا الیکشن سے اب آپ نے کیا سوچا ہے، کیونکہ لانگ مارچ جو کہا جا رہا تھا کہ ایک بڑا پریشر بلڈ ہوگا وہ نہیں ہو سکا، دوبارہ لانگ مارچ کی تاریخ بھی نہیں آ سکی. اب انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے آپ کیا سوچے بیٹھے ہیں؟ اپوزیشن کچھ کرپشن کے الزامات بھی آپ کے اوپر، آپ سے مراد پارٹی کے اوپر لگا رہی ہے. بریک لے لیتے ہیں، ذرا واپس آتے ہیں تو لاسٹ سیگمنٹ پہ اسد فیصل صاحب سے جانیں گے. جی ناظرین، پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. اچھا، اب اسد فیصل صاحب، ایک تو معاملہ ہے کہ آپ لوگ کا جو آج شہباز شریف صاحب نے، میں وہ جو کرپشن والی بات ہے اس کو بعد میں لے جاتی ہوں. شہباز شریف صاحب نے آج گرینڈ ڈائلاگ کی آفر کی ہے. انہوں نے کہا کہ ملک اس وقت جن حالات سے، جن بحرانوں سے دوچار ہے، اس میں گرینڈ ڈائلاگس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو تمام اسٹیک ہولڈر سے انہوں نے کہا ہے کہ وہ آئیں، بیٹھیں، ملک کے مفاد میں مل کر بات چیت کریں. ملک کا مفاد آپ کو بھی اتنا ہی عزیز ہوگا جتنا ان کو عزیز ہوگا یقیناً. تو پھر ہے ارادہ کوئی بات چیت کرنے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ ایجنڈا کیا ہے، ایجنڈا واضح کرے. ایجنڈے میں جو ہمارا مطالبہ ہے اس میں فوری الیکشن اور اسمبلی کب تحلیل کرنی ہے اس کو ایجنڈا پہ ڈالیں، باقی ان پہ ہم ڈسکس کر لیں گے.
تو ایجنڈا پہ یہ چیزیں ہوں تو ہم بالکل ڈائلاگ کر سکتے ہیں. کوئی سیاسی پارٹی جو ہے ڈائلاگ سے پھر اس میں آپ اکانومی کو ڈالتے ہیں, جس کو ڈالتے ہیں. لیکن اگر یہ صرف کہتے ہیں کہ آپ اس پہ بات کریے, نہیں ہو سکتا. کیونکہ ہم نے شہباز شریف صاحب نے, جب میں اسپیکر تھا, اس نے جو ہے نا اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ ہم چارٹر آف اکانومی چاہتے ہیں. اسی دن مریم نواز نے جو ہے نا اس کو نگیٹ کیا. انہوں نے کہا کوئی چارٹر کا میٹر نہیں ہے, ہم کسی قسم کی ڈائلاگ نہیں کرنا چاہتے. ایک طرف یہ کہتے تھے, دوسری طرف جو ہے نا اس کی میڈم دوسری بات کرتی تھی. تو میں بالکل ایجنڈا واضح کریں. ایجنڈا میں 2 چیزیں. نمبر 1, الیکشن کب ہوں گے, اسمبلی کب ڈیزالو ہوں گے, فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا. اس کے ساتھ وہ نتی کرتے ہیں اکانومی کو, جو باقی ایجنڈا میں ڈالتے ہیں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. 3 چیزیں جو ہے نا ہم چاہتے ہیں کہ آگے ہوں. ٹھیک ہے, مطلب آپ لوگ مل کر بیٹھے اور پھر آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں کہ کب آپ لوگوں نے اسمبلیاں ڈیزالو کرنی ہے, کب نئے الیکشن کی طرف جانا ہے. تو جو ابھی جو چیف الیکشن کمیشن ہیں, ان کے انڈر آپ لوگوں کو ہونے والے الیکشن قابل قبول ہیں اور پھر نتائج بھی قابل قبول ہوں گے جو بھی ہوگا؟ اس کے اوپر ہمیں سیریس کنسرنز ہیں. ہم اس کے اوپر جو ہے سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا لیگل اس پہ اسٹیپ لے سکتے ہیں. اور ابھی تک جو اقدامات کر رہے ہیں وہ ایک طرفہ اقدامات کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے خلاف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب اس طرح آئینی پوزیشن پہ کوئی بیٹھ جاتا ہے تو اس کو پھر رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ پوری قوم کی نمائندگی کرے, قانون کے مطابق چلے, نہ کہ وہ ایک اسپیسیفک مائنڈ میکنگ کر کے کسی کے خلاف نفرت کی بنیاد پہ وہ کرے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن, اور اگر اس طرح سے الیکشن ہو جائے گا تو پھر الیکشن میں تنازع ہوگا, ملک میں تو اسٹیبلٹی آئے گی نہیں. الیکشن کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن جو ہے نا فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, سب کو قابل قبول ہو. ہم بالکل مانیں گے. اس کا پیمانہ کیا ہوگا؟ پی ٹی آئی کی جیت؟ نہیں, پی ٹی آئی کی جیت نہیں. اگر وہ جیتے, لیکن سب سے پہلے فارمولت پہ ہو, نیوٹرل امپائر ہو, کوئی قابل. ابھی نیوٹرل نہیں ہے امپائر؟ نہیں, بالکل نہیں ہے. آپ امپائر کس کو کہہ رہے ہیں؟ اب اس وقت جو الیکشن کمشنر, اس کو میں کہتا ہوں نا کہ وہ وہی اس نہیں کرنا ہے نا, اس کو کہتا ہوں. ٹھیک ہے. خان صاحب کسی اور کو بھی کہتے تھے نا ایک زمانے میں, اس لیے ذرا میں پوچھی تھی. اچھا اسد قیصر صاحب, یہ آج ایک آڈیو لیک ہوئی ہے اور جس میں پنجاب میں عظمیٰ بخاری صاحبہ اور عطا طارر صاحب نے اس پہ ایک پریس کانفرنس بھی کیا ہے, جس میں وہ حوالہ دے رہی ہیں جو فرح خان ہے عرف ہم پتہ نہیں فرح گوگی ہیں, وہ بات کر رہی ہیں ملک ریاض سے. اور ویسے ملک ریاض والی ایک اور آڈیو بھی لیک ہوئی تھی جس میں ملک ریاض صاحب زرداری صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ پیچ اپ کراؤ. تو یہ فرح خان کون ہے؟ وہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہمیں بشرا بی بی نے کہا ہے کہ ان کو کوئی انگوٹھی چاہیے اور پتہ نہیں 3 کیرٹ کی نہیں 5 کیرٹ کی ہیرے کی انگوٹھی چاہیے. تو ملک ریاض صاحب کہہ رہے ہیں دے دو. یہ کیا معاملہ ہے؟ میں ابھی تو سارے فیک چیزیں ہوتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو پچھلا تھا ملک ریاض اور اسد زرداری میں, تو ملک ریاض نے تو کیٹیگریکلی اس کو انکار کر دیا. اس نے بیان دے دیا کہ میں نے کوئی اس قسم کی بات نہیں کی. نہ خان صاحب نے کیا, اس نے اسٹیٹمنٹ دی نا, اس نے جو ہے نا پوری ٹویٹ کروائی. اور دوسرا جو ہے نا انہوں نے یعنی ہمیں پتہ ہے کہ خان صاحب نے کبھی بھی پیپل پارٹی کے ساتھ بات کرنے کا نہیں کہا. اگر کہتے تھے تو ہمیں کہتے, کیونکہ ہم تو اس کے پاس, میں اس پوزیشن پہ تو میں خان صاحب کو آپ اتنا ہی جانتے ہیں جتنا خان صاحب خود کو جانتے ہیں, اور خان صاحب آپ کو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ خود کو جانتے ہیں. فرح خان کون ہے؟ میں نہیں جانتا. خان صاحب تو ان کو جانتے ہیں, ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں خان صاحب. بہرحال مجھے نہیں معلوم اس کے بارے میں زیادہ, کیونکہ میرا اس کے بارے علم نہیں ہے, تو میں کیا ہے اس کے بارے میں. خان صاحب کہتے ہیں کہ جی کیا مسئلہ ہے, اگر وہ ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہی تھیں اور ریئل اسٹیٹ کا کام کر کے وہ اتنی امیر خاتون ہو گئی تو کسی کو کیا مسئلہ ہے. تو پھر خان صاحب کو آپ پورا نہیں جانتے, اس کا مطلب ہے؟ نہیں, دیکھو وہ اس کا پرسنل, میں بلیو میں اس کے بارے میں مجھے اتنا انفارمیشن نہیں ہے. آپ کے حوالے سے آیا کہ آپ نے 200 بھرتیاں کی, ترقیوں کے نئے کیس و شبہ تفصیلات, فوراً حکومت آئی, اس نے کہا آپ کے کوئی میڈیا کوآرڈینیٹر تھے, ان کو آپ نے ایڈوائزر بھرتی کر لیا, 1 سال کی چھٹی پہ بھیج دیا. جب پتہ چلا کہ جی حکومت جا رہی ہے, یہ بھرتیاں, یہ تبادلے, یہ ترقیاں کروائی آپ نے؟ ایک کام کریں نا, آپ تو میڈیا سے تعلق رکھتی ہے, ان کو کہو کہ وہ 200 لوگ جو بھرتی ہو اس کی نام دے دو. میڈیا کوآرڈینیٹر آپ نے کوئی رکھا تھا اپنا, جو پی ٹی آئی کا میڈیا کوآرڈینیٹر؟ کوئی نہیں. میڈیا ایڈوائزر رکھا تھا آپ نے, اس کو نہیں رکھا. اچھا چلو دیکھ لے آپ, میڈیا آپ کے پاس تو انفارمیشن آئے گی نا, دکھاؤ اگر کوئی ہے اس طرح. چلے, بہت شکریہ اسد قیصر صاحب, پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. آئی وش اس پہ مزید گفتگو کر سکتے ہیں, بٹ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ رسپونڈنگ آل دا کوسچن. یو رسپونڈیڈ ویل, تھینک یو سو مچ. نادر مرزا کا پروگرام سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. ہر جمعہ سے اتوار اپنے پسندیدہ پروگرام خبر سے خبر کو یوٹیوب چینل پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں,
سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں۔